अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 करबलाए मुक़द्दसा को मुशाहिदा फरमा रहे हैं और प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में हाज़िर ख़िदमत है। आज के इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह बकी के उन्वान से आखिरी गुफ्तगू फरमाएंगे, यानी वो सिलसिला जो हमने यकम शवाल से शुरू कर लिया था। आज इंशाअल्लाह आखिरी जलसे में आपके हाज़िर ख़िदमत रहेंगे और अलबत्ता इससे ये क़ती तौर पे ये मुराद नहीं है कि इस सिलसिले को बंद किया जाए, बल्कि तमाम के तमाम मोमिनीन की एक ख़ास ज़िम्मेदारी है इस उन्वान से कि बकी को सारा साल ज़िंदा रखें और उस वक्त तक के ख़ुद बकी की तामीर न हो सके। चूँकि हमारे इस प्रोग्राम में असल गुफ्तगू ख़ुद हज़रत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से करते हैं, तो इंशाअल्लाह कल से गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत के उन्वान से करेंगे। और ख़ुद बकी चूँकि एक ख़ास रब्त है इमाम के साथ बकी का, तो इस उन्वान से हमने बेहतर समझा कि चूँकि शवाल से 8 शवाल तक ये पूरा हफ्ता जो है बकी के उन्वान से मोमिनीन एहतिजाज करते हैं, तो हमने भी इस बात को बेहतर समझा कि इस उन्वान से ही गुफ्तगू की जाए। और दूसरी तरफ से ख़ुद अर्ज़ कर रहे हैं कि ख़ुद क़ुबूर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जिनका जो हकीकी वारिस इस दौर में है वो हज़रत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है। तो इस उन्वान से भी हमें इस चीज़ की तरफ हमारी गौर होनी चाहिए कि हमारे जितने भी हसनात है, यानी जो हम नेकियां करते हैं, उसमें यकीनन हज़रत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ सहीम है, यानी सहम इमाम उसमें से है। इस नीयत से होनी चाहिए। हत्ता बाज़ उलमा ने यहाँ तक इस चीज़ को ताकीद फरमाई है कि हम अगर ज़ियारत हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी करें तो उसमें भी हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि इमाम जो है हमारे वो इस ज़ियारत में सहीम है, यानी सहम है उसका। हमारे जितने भी रोज़गार है ज़िंदगी के, हमारे जितने भी रोज़गार है वो हज़रत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ उसमें सहीम है। और उसके अलावा हज़रत हमारे आमाल जो है वो हज़रत की खिदमत में तक़दीम किए जाते हैं, उनके सामने पेश किए जाते हैं। तो इस उन्वान से भी हमारे ख़ुद की ये एक ख़ास कोशिश होनी चाहिए कि हर अमल से पहले हमारे, चाहे जो अमल भी कर रहे हैं, चाहे दुनियावी उमूर है हमारे या दीनी उमूर है, उसमें अपने वक्त के इमाम को ज़रूर मलहूज़ ख़ास रखें, चूँकि हमारे आमाल का जो दारोमदार है इमाम के सामने पेश किया जाता है। और बाज़ रिवायात में तो यहाँ तक मौजूद है कि हर हफ्ते इमाम के सामने हमारे आमाल सामने रखे जाते हैं उनके। और बाज़ रिवायात में महीने की रिवायत है कि महीने के आखिर में, और बाज़ में यहाँ तक है कि साल में एक दफ़ा, यानी शब क़दर को, जो माह रमज़ान अज़ीम में जो शब है, 23वीं शब या 21वीं शब या 19 की, बहरहाल वो अपनी जगह पर, लेकिन ख़ुद हमारे आमाल हज़रत के सामने रख दिए जाते हैं। और इसके अलावा भी हमारे एतक़ादात में से हैं कि हमारे आमाल के ऊपर, जैसे कुरान का अक़ीदा है, नहीं है कि हमारे अपने कोई ज़ाती अक़ीदा तो कोई है ही नहीं, वही अक़ायद होते हैं जो कुरान के अक़ायद हैं। वो उस कुरान में साफ़ अल्फाज में ये चीज़ मौजूद है कि आपके आमाल को अल्लाह देखता है, शाहिद है आपके आमाल पर, और उसका रसूल और मोमिनीन में कौन है? मोमिनीन की तफसीर कुछ इस तरीके से हुई कि फरमाया कि इससे मुराद अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम है। और अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम यानी इस कड़ी की आखिरी जो वारिस हकीकी है, जो आखिरी अइम्मा की इस सिलसिले ज़हबिया में जो आखिरी है, वो हज़रत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है। तो इस उन्वान से भी, इस मोमिनीन की तफसीर में भी ये बात साफ़ वाज़े आ जाती है कि इसमें जो हमारे आमाल के ऊपर, जो हमारे आमाल के ऊपर शाहिद है, हमारे आमाल से वाकिफ़ है, हमारे आमाल को देखता है, वो हज़रत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है। और वो वाक़या बड़ा नहायत ही मुहिम वाक़या है, अली इब्न इब्राहीम महज़ियार का वाक़या, जो कि अहवाज़ी
یہ شخص جو ہے خود اس بزرگوار ائمہ کے اصحاب میں سے ہیں، اور انہوں نے جب امام کی خدمت میں وہ مکہ پہنچے ہیں تو امام نے فرمایا کہ ہم تمہارے اعمال کو دیکھ رہے تھے، تم لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے، یعنی خود مومنین کے اوپر صلہ رحمی نہیں کرتے، تو امام کا ظہور کہاں سے ہو جائے؟ آپ کس چیز کی امید رکھے بیٹھے؟ مومن جو ہے وہ مومن کے اوپر صلہ رحمی نہیں کر رہا، مومن کا دشمن ہے، یا تو یہ دونوں مومن نہیں ہے۔ اگر مومن ہے تو انما المؤمنون اخوہ، یقیناً تمام مومنین آپس میں بھائی ہے، اور اس میں کوئی عرب نہیں ہے، کوئی عجم نہیں ہے، کوئی ایرانی نہیں ہے، کوئی پاک و ہند کا نہیں ہے، کوئی افریقی نہیں ہے۔ مومن جو ہے وہ ایک جان ہے، اور ایک ہی ان کی جان ہے، وہ ہے مومن، بس یہ مومن جو ہے، اور کل ایمان جو ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ اگر حضرت کا مومن ہے، یعنی خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا شیعہ ہے، اور پھر تعصبی ہے، آپس میں تعصب رکھ رہے ہیں، یہ مومن نہیں ہے، منافق ہے، مومنین کے اندر گیا ہوا ہے، پکا منافق ہے، اور اس کے نفاق میں کوئی شک نہیں۔ علی ابن مہزیار سے جو حضرت کے ان فرامین میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم لوگ ایک دوسرے کے اوپر صلہ رحمی نہیں کرتے، اس وجہ سے آپ کو میری زیارت نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اس وجہ سے امام کی زیارت 20 دفعہ حج کو جاتے ہیں، 20 دفعہ اہواز سے پیدل جا کے مکہ اور مدینہ جاتے ہیں، امام کی زیارت نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ امام سے جب وہ خیمے میں داخل ہوتے ہیں، امام کہتے ہیں اے علی ابن مہزیار، اس کی وجہ یہ تھی کہ میری زیارت آپ کو نصیب ہے، ایک دوسرے کے اوپر تم لوگوں کی صلہ رحمی نہیں ہے، تعصب ہے، تعصب ہے۔ آج کل کے دور میں ہم ہر مومن اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہے کہ دوسرے مومن سے میں تعصب کرتا ہوں یا نہیں کرتا، تعصب ہے۔ تو اس تعصب کے اوڑ میں جو شخص اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتا ہو، پھر متعصب بھی ہو، وہ قومی نجات پرست آدمی ہے، تو وہ کیا مثلاً اس کی کیا بساط ہے؟ وہ اپنے آپ کو امام کا محب کہے گا، وہ کہے گا میں امام زمانی ہوں، تو ایسی چیزیں جو ہے آپس میں تضاد رکھتی ہے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور انشاءاللہ آج بھی چونکہ آخری جلسہ بقی کے عنوان سے انشاءاللہ کریں گے، اور انشاءاللہ معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور پھر آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور پروگرام کے سیگمنٹ میں جیسے آپ علم فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک مہمان بھی ہوتے ہیں، اور آج کے ہمارے مہمان حجت الاسلام المسلمین عزت مآب عالی جناب مولانا سید زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ قم المقدسہ سے انشاءاللہ ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے، اور خوشبختانہ کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علیکم السلام وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ الہی امین، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی تہ دل سے ممنوع اور مشکور ہے کہ آپ نے مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ جی میں
آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا اور اسی طریقے سے تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس موضوع کو اور اسی قسم کے موضوع جو امام زمانہ سے متعلق ہے اور یا جنت البقیع سے متعلق ہے جی آپ لوگوں کے لیے زمینہ فراہم کرتے ہیں اور لوگ اس کو عبادت سمجھ کے دیکھتے ہیں۔ شکریہ قبلہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہی آپ جیسے بزرگان کی توسط سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ قبلہ ہماری گفتگو کا سلسلہ یکم شوال سے آج تک جو گفتگو رہی وہ خود بقی کے عنوان سے رہی، چونکہ یہ دن بھی منسوب تھے بقی کے ساتھ، تو میں قبلہ آپ کے ساتھ بھی اسی عنوان پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اور آج قبلہ آخری جلسہ ہم کر رہے ہیں اور خوش بختانہ آپ کے حاضر خدمت ہے۔ پھر جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو امام زمان علیہ السلام پر ہے، البتہ یہ گفتگو بھی امام کے ساتھ مربوط ہے، تو آج کی جو گفتگو ہے وہ خوش بختانہ بقی کے عنوان سے انشاءاللہ آپ سے کریں گے۔ اور پہلا سوال قبلہ یہ ہے کہ لوگوں کی زیادہ متوجہ کرنے کے لیے کہ جنت البقیع کا انہدام یہ کب ہوا اور کس شخص کے ہاتھ پہ یہ تخریب اور یہ انہدام کیا گیا، اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ دیکھیے میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ آج سے 98 سال قبل صحیح 1344 ہجری میں جی عبدالعزیز ابن سعود کے حکم سے صحیح جنت البقیع پر وحشیانہ حملہ کیا گیا جی صحیح اور وہ تاریخ اقوال کی تھی جی 8 شوال 1344 ہجری اور صحیح آج کا زمانہ چل رہا ہے 1443 ہجری۔ جی اس لحاظ سے تقریباً 98 سال اس یوم غربت اور مصیبت کے گزر چکے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی قبلہ اگلا سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے یہ جو ظلم کیا گیا اور ظلم کی انتہا ہے، تو ان لوگوں کے کیا مقاصد تھے خود بقی کی تخریب کاری میں؟ درحالی کہ ظاہر ہے کہ اگر انسان زندہ ہے تو زندہ لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتا ہے، یعنی زندہ اس معنی میں کہ حیات ہے، تو ظاہر ہے قبور کسی کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتے، تو کیا ایسے وجوہات تھے اور کس مقصد کے لیے انہوں نے یہ انہدام کیا، اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ دیکھیے میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ قبور کے انہدام سے ان لوگوں کا اصلی مقصد یہ تھا جی کہ صاحبان قبر کی عظمت اور منزلت کو لوگوں کی نگاہوں میں گرا دیں۔ صحیح یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ افراد جو جنت البقیع میں ہیں معصومین کی شکل میں یا بزرگان کی شکل میں، چونکہ جنت البقیع میں صرف 5 معصوموں کی قبر نہیں جی بلکہ وہاں رسول کے چچا عباس ابن عبد المطلب کی بھی قبر ہے، حضرت امیر المومنین کی والدہ فاطمہ جی حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام آپ کی والدہ ام البنین کی بھی قبر ہے، یہ بھی ازواج پیغمبر میں بجز میمونہ اور جناب خدیجہ کے تمام ازواج پیغمبر اسی قبرستان بقیع میں مدفون ہیں۔ صحیح اور اصل میں دیکھیے ان کا مقصد انہدام جنت البقیع سے جی معصومین کی قبر کی تخریب تھی، اللہ اکبر۔ چونکہ بی سیدہ کے علاوہ 4 اماموں کی قبر اسی جنت البقیع میں، امام حسن مجتبی، جی امام زین العابدین، امام باقر اور امام صادق علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ قبور کے انہدام کا مقصد یہ تھا کہ ائمہ معصومین کی عظمت کو لوگوں کی نگاہوں سے گرا دیا جائے۔ اللہ لیکن یہ حقیقت ہے جس کی یاد کو، جس کے ذکر کو، جس کی عزت کو خدا نے یہ کہہ کر جی قرآن میں بلند کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اس اللہ، کی قبر پکانے سے اس کی عظمت میں کمی نہیں جائے، یقیناً بلکہ قبروں کو منہدم کرنے والے جو افراد ہیں ان کا حقیقی اور منافقانہ چہرہ
صحیح. لوگوں کے سامنے آ جائے گا اور آ گیا. جی بے شک، بالکل بالکل. یہ واقعات ہیں جن کے لیے قرآن نے ضمانت لی ہے کہ ہم ان کے ذکر کو بلند کریں گے. اللہ اور دیکھیے ان کا مقصد کہ یہ نور الہی جو آئمہ کی شکل میں ہے، بی بی سیدہ کی شکل میں ہے، صحیح. اس نور الہی کے چراغ کو بجھا دیں. اللہ. قبر منہدم ہو جائے گی، انہوں نے سوچا، تو آنے والے زمانے میں ان افراد کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا بے شک. اور ان افراد کی ہدایتیں بھی تمام ہو جائیں گی. اسی کو قرآن نے کہا سورہ صف میں، چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے یریدون لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. سبحان اللہ. ان کا ارادہ ہے کہ کافرین یہ چاہتے ہیں، کافرین یہ چاہتے ہیں، منافقین یہ چاہتے ہیں، دشمنان دین یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. یعنی ایسی رفتار اختیار کرتے ہیں، ایسی رفتار اختیار کرتے ہیں توہین آمیز کہ آئمہ کا وجود ختم ہو جائے، معصومین کا وجود ختم ہو جائے. لیکن یہ قرآن کی زمانہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ ان کا ارادہ یہ ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ کے نور کو یہ اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. اللہ اکبر. یہ تو ان کا ارادہ ہے نا. اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ اللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. سبحان اللہ. اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا اور معصومین کا ذکر مومنین کے قلوب میں اتار کے رہے گا. معصومین کا دنیا میں پھیلا کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون. چاہے یہ بات منکران دین پر جتنی بار ہو سکے. یہ دیکھیے جو اصل کا ہدف تھا، مقصد تھا کہ قبور کے انہدام کے بعد ان کے چاہنے والے جو ہیں ان کے اندر ذوف عقیدہ پیدا ہو جائے گا، ان کے اخلاقیات خراب ہو جائیں گے، ان کی عظمتیں ان کے دلوں میں کم ہو جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ فانوس بن کے جس کی حفاظت واہ شمع کیا پوچھے اسے روشن خدا کرے. واہ سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. بہت ہی خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی. یقیناً جو مقاصد ان کے تھے ان پر بڑی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. میں اگلا سوال اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ جن معصومین کی قبروں کو انہدام کیا گیا، ظاہر ہے کہ ان کی خلقت جو ہے وہ نور کی خلقت ہے، تو قرآنی نقطہ نظر سے کیا ان کے قبور کا احترام کرنا واجب ہے؟ اس پر بھی قبلہ اگر ایک روشنی فرمائیں. جی میں اس سلسلے میں عرض کروں. دیکھیے بسم اللہ. ذات وجود نور ہے بے شک، اور جن کو اس نے اپنے نور سے خلق کیا ہے وہ افراد بھی نور ہے بے شک. چنانچہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 جس میں اللہ اپنے نور کے بارے میں اس طریقے سے کہہ رہا ہے صحیح کہ اللہ نور السماوات والارض بے شک. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی. اللہ. قرآن آسمانوں اور زمین کا نور ہے جی. اس کے نور کی بات جیسے کوئی تاپ ہو، تاپ میں چراغ ہو جی، اور چراغ شیشے کی تندیر اور شیشے کے فانوس میں، اور وہ فانوس جی جس کے اندر چراغ نور الہی روشن ہے کأنہا کوکب درّی. اللہ. گویا ایسا ہے کہ ستارہ کوئی جگمگا رہا ہے. اور سبحان اللہ. اللہ اپنے نور کی جو ہے تمثیل نہیں، جگمگاتے ستارے سے جو ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کأنہا کوکب درّی. جو اس چراغ کے اوپر فانوس ہے وہ خود جگمگاتے ہوئے ستارے کے مانند ہے. مفسرین لکھتے ہیں کوکب درّی سے مراد ذات بی بی سیدہ. بات واضح ہو گئی. بے شک. ہاں آئے کریمہ دلالت کرتی ہے
کہ معصومین کی خلقت نور خدا سے. میں پوری آیت نہیں پڑھنا چاہتا ہوں چونکہ اصل مقصد جو ہے آیت سے وقت کم ہے چونکہ وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. آیت کے فوراً بعد آیت نمبر سورہ نور کی 35ویں آیت کریمہ کی 36ویں آیت کریمہ میں قرآن کہہ رہا ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح فیہا بالغدو والآصال. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نور الہی کا چراغ ہے کہاں؟ جی وہ طاق میں ہے. یہ طاق کہاں ہے؟ صحیح. چونکہ طاق کے لیے دیوار کی ضرورت ہے. جی دیوار کے لیے گھر کی ضرورت ہے. اب واضح ہے. تو یہ نور الہی کا چراغ ہے کہاں؟ کس طاق میں؟ وہ طاق کس دیوار میں اور وہ دیوار کس گھر میں؟ صحیح. تو اس آیت کریمہ میں بیان کیا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. جی نور الہی کا چراغ آسمان پر نہیں, جنت میں نہیں, بلکہ ان گھروں میں ہے. میں جانتے ہیں بیوت جمع ہے بیت کی. جی جی فی بیوت فی ضرورت کے معنی دے رہا ہے. جی یعنی نور الہی کا چراغ ان گھروں میں ہے. صحیح. اذن اللہ ان ترفع, جس کے بارے میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کو بلند کیا جائے. سبحان اللہ. فزیکی اعتبار سے بلند کیا جائے اور اسی طریقے سے روحانی اور معنوی اعتبار سے اس گھر کو اپنے دل و دماغ میں بلند کیا جائے. سبحان اللہ. اب یہاں سے دیکھیے بعض روایتیں ہیں, اس روایت کو صرف شیعہ علماء نے نہیں بلکہ سنت جماعت کے مشہور علماء جن کی تفسیریں آج میں رائج ہے, مثلا صاحب در منصور, انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا. اسی طریقے سے بہت سے علماء ہیں. شیعہ علماء میں تفسیر فرات کوفی ہے, تفسیر علی ابن ابراہیم ہے, تفسیر نور الثقلین ہے. ان تمام تفسیروں میں یہ روایت نقل ہے کہ جب رسول اسلام نے اس آیت کریمہ کو پڑھا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع, نور الہی کا چراغ ایسے گھروں میں روشن ہے جس کے بارے میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کو بلند کیا جائے. اللہ اکبر. شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ ایو بیوت ہذہ, صحیح, وہ کون سے گھر ہیں جن میں نور الہی کا چراغ روشن ہے؟ صحیح. رسول اسلام نے فرمایا بیوت الانبیاء. سبحان اللہ. جہاں مراد انبیاء کرام کے گھر ہے. یعنی نور الہی کا چراغ انبیاء کرام کے گھروں میں جل رہا ہے. جی یعنی وہیں سے انبیاء سے لوگوں کی ہدایت ہو رہی ہے. صحیح. اس کلام کے بعد رسول کے ایک صحابی کھڑے ہوئے, نام نہیں لوں گا, مسئلہ نہیں ہے. جی جی افراد کو دیکھ لیں, وہ صحابی بھی اکثر مسلمین کے بہت ہی اقربا میں سے ہے اور قربا میں سے ہیں. جی جی تو وہ کھڑے ہوئے. صحیح. انہوں نے بی بی سیدہ اور حضرت علی کے گھر کی طرف اشارہ کیا. اللہ. حضرت علی اور بی بی سیدہ کا گھر جو ہے مسجد سے متصل تھا اور اس کا ایک ہی دروازہ تھا. صحیح. جو مسجد میں کھلتا تھا اور یہ گفتگو مسجد کے اندر ہی ہو رہی تھی. جی یہ صحابی کھڑا ہوا اور اس نے علی و سیدہ علیہ السلام کے گھر کی طرف اشارہ کیا اور رسول سے کہا یا رسول اللہ ھذا البیت منہا, یہ علی و سیدہ کا گھر منہا انہی میں سے ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی گھر کے اندر بھی جس علی رہ رہے ہیں, سیدہ رہ رہی ہیں, جی جی نور الہی کا چراغ اس گھر کے اندر بھی ہے. صحیح. رسول نے فرمایا اللہ اکبر. نور الہی کا چراغ اس گھر کے اندر بھی ہے. پھر آپ کا جملہ جی بل من افاضلھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جی کے گھروں سے افضل ہے. افضل ہے. واہ. یہ میرا بے شک جملہ نہیں, مفسرین کا جملہ ہے. صحیح. بلکہ تفسیر منصور میں جملہ مفہوم ہے. جی جی کہ رسول نے فرمایا بل من افاضلھا. سبحان اللہ. یہ گھر انبیاء کے گھروں سے بھی افضل ہے. واہ. جہاں دیکھیے بے شک سمجھنے کا مقام یہ ہے. صحیح. جب علی و سیدہ کا گھر
انبیاء سے افضل ہے جی تو کیا اس گھر کے رہنے والے انبیاء سے افضل نہ ہوں گے؟ بے شک بے شک، کوئی شک ہی نہیں، بالکل بالکل۔ علی و سیدہ کا دیکھیے گھر وہ ہے جس کے اندر نور الہی کا چراغ ہے، سبحان اللہ۔ اور جس طریقے سے انبیاء کے گھروں کا احترام واجب ہے، جی اسی طریقے سے بی بی سیدہ اور حضرت علی کے گھر کا احترام بھی واجب اور ضروری ہے۔ بے شک بے شک۔ قبلہ آپ نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، اور کچھ عرصہ پہلے ایک بحث چل رہی تھی، بہرحال ایک ٹی وی پروگرام پہ، ظاہراً وہ ٹی وی پروگرام پاکستان میں کر رہے تھے، اور اسی عنوان سے کہ وہاں ایک عالم دین تھے جنہوں نے بات کی کہ خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا مقام جو ہے وہ انبیاء سے بھی زیادہ ہے۔ تو ان لوگوں نے جو دوسرے عامہ کے علماء تھے وہ سب ناراض ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے مسئلے کو حل کر دیا، اور تفسیر درہ منصور کا حوالہ بھی دیا۔ میں ایک سوال اس عنوان سے قبلہ آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ جن افراد نے خود بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا، جن کی عظمت اتنی زیادہ ہے، اور معصومین کے قبور کا انہدام کیا، کیا یہ افراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مورد لعن اور نفرین ہے؟ اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں اس آیت کے تحت جی جو سورہ نور 36ویں آیت کریمہ ہے جی کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، انبیاء اور اولیاء الہی کے گھروں میں نور الہی کا چراغ ہے۔ صحیح، بے شک۔ چونکہ نور الہی کا چراغ انبیاء کے گھروں میں ہے، اولیاء کے گھروں میں ہے، حضرت بی بی سیدہ کے گھر میں ہے، جی امام حسن، امام حسین اور بقیہ ائمہ گھروں میں ہے، جی لہٰذا ان گھروں کا احترام واجب اور ضروری ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اس طریقے سے انبیاء اور ان کے گھروں کا احترام زندگی میں واجب ہے، بے شک اسی طریقے سے ان کی شہادت کے بعد، بھی ان کی وفات کے بعد جو ان کی قبریں ہیں اور جو ان کا اصلی گھر ہے، صحیح اس صحیح، کا احترام بھی تمام مسلمانوں پہ واجب اور ضروری۔ بے شک اور بے جسے شک۔ قرآن میں کہا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، سبحان کہ اللہ۔ انبیاء اور اولیاء کرام کے گھروں میں چونکہ نور الہی ہے، اور جی کہ یہ گھر جی جی جو دنیاوی گھر ہے، اس میں آدمی کتنے سال رہتا ہے، جی 70 سال 80 سال 100 سال، صحیح، اس کا احترام قرآنی لحاظ سے تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ جی لیکن وہ گھر میں انبیاء اولیاء قیامت تک رہ رہے ہیں، بے شک، جن کو ہم اپنی اصطلاح میں قبر کہہ رہے ہیں، روضہ کہہ رہے ہیں، بالکل بالکل، کیا اس کا احترام واجب نہ ہوگا؟ وہی بے تو شک اصلی ہو، گھر ہے، بے شک، دنیاوی گھر میں جو جی مادی تھا، ظاہری تھا، اس کا یقیناً، احترام واجب ہے۔ چونکہ انبیاء رہ رہے ہیں، حضرت علی رہ رہے ہیں، بی بی سیدہ رہ رہے ہیں، ان کی شہادت، ان کے وفات کے بعد جو ان کا اصلی گھر ہے، جس کو روضہ کہتے ہیں، جس کو قبر کہتے ہیں، قرآنی نقطۂ نظر سے اس کا احترام بھی واجب ہے۔ جی اس گھر کو منہدم کرنا، قبر کی شکل میں، روضے کی شکل میں ہے، گویا اس گھر کو منہدم کرنا ہے، جس میں آدمی 70-80 سال رہ رہا ہے۔ جی جس طریقے سے اس گھر کا احترام واجب ہے، اسی طریقے سے اس گھر کا احترام بھی واجب ہے۔ جس طریقے سے زندگی میں کوئی انسان میرے گھر کو گرائے، جی مجھے تکلیف ہو، صحیح، مجھے اذیت ہوگی، جی اسی طریقے سے انبیاء کرام کے گھروں کو جی یا اولیاء کے گھروں کو کوئی زندگی میں گرائے تو وہ باغی، طاغی، ظالم اور خارج از اسلام ہو جائے گا۔ یقیناً یقیناً، بے شک، اس طریقے سے ان کی موجودگی میں، انبیاء اولیاء کی موجودگی میں ان کے گھر کو گرانا ان کی اذیت کا سبب ہے، توہین ہے ان کی۔ بے شک، اسی طریقے سے ان کی وفات و شہادت کے بعد ان کے روضوں کو گرانا، ان کی قبروں کو منہدم کرنا، یہ بھی اہانت انبیاء ہے، بے شک، یہ بھی توہین ائمہ ہے، یہ بھی بی بی سیدہ کی اہانت ہے۔ وہ بی بی سیدہ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کوكب دری ہیں، اللہ اکبر، بے شک، ختم ہوا جو ستارہ ہے۔ اس آیت سے مراد مفسرین نے لکھا کہ بی بی سیدہ ہیں جن کی اذیت رسول کی اذیت ہے۔ بے شک، فاطمہ فضۃ منی جی فمن آذاہا آذانی، اللہ اکبر، فاطمہ میرا جز ہے، میرا ٹکڑا ہے، جی جس نے فاطمہ کو اذیت دی، یہ رسول فرما رہے ہیں۔
जी उसने मुझको अजियत दी। सुभान जिस अल्लाह। तरीके से बीबी सैयदा का घर उनकी जिंदगी में गिराया गया, दरवाजा तोड़ा गया, आपको अजियत हुई, इसी तरीके से जन्नतुल बकी में जो आपकी कब्र पे हमला हुआ, सही आपके रोजे को मुनहदिम किया गया, इससे भी आपको तकलीफ हुई है। बेशक। और हदीस ये कह रही है कि बीबी सैयदा की अजियत अल्लाह और रसूल की अजियत है, सही। और अल्लाह और रसूल को अजियत देने वाला जी दुनिया के अंदर भी लानती है, बेशक। मरने के बाद भी लानती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जी सूरह आज़ाब की आयत नंबर 57, सही। इसके अंदर इरशाद हो रहा है, इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। मुहीना। जी अजीब व गरीब आयत करीमा है, बेशक। जिसमें अल्लाह ताला ये कह रहा है, देखो, इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहु, जी वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देते हैं। अल्लाह देखिए, अकबर। अल्लाह हमारे सामने नहीं आता है, जी। हम उसको अजियत कैसे देंगे? बेशक। अल्लाह को अजियत देने का माना ये है उसके हुक्म की नाफरमानी हम करें। सही। ठीक, जी। तो हमारे सामने नहीं है, हम कैसे अजियत दें? कहा जी। नहीं, तो उन लोगों को अजियत दो जिनकी अजियत रसूल की अजियत है, अल्लाह। उनकी अजियत से रसूल को अजियत हो। जी तो बीबी सैयदा इस हदीस का मिस्दाक़ कामिल है। फातिमा फ़ज़तुम मिन्नी, रसूल की हदीस है, जी इनकी अजियत अल्लाह और रसूल की अजियत है। सही। इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहु, वो लोग जो जी अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देते हैं, जी लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, अल्लाह अकबर। इनके ऊपर दुनिया और आखिरत दोनों में लानत हो। बेशक। और यही नहीं, वअअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, अल्लाह। अल्लाह ने ऐसे लोगों के लिए जी जो रसूल और अल्लाह को अज़ियत देते हैं, इनके लिए दुनिया और आखिरत में जिल्लत के अजाब को मुहैया कर रखा है। अल्लाह। यानी बात वाक़ई है, जो भी बादशाह हो, हाकिम हो, जी अल्लाह और रसूल को अज़ियत करे, सही। चाहे डायरेक्ट अज़ियत करे, जी चाहे उन अफराद को अज़ियत करे जिनकी अज़ियत खुदा और रसूल की अज़ियत है, सही। वो हमेशा ज़लील व हक़ीर व रुस्वा ही रहेगा। बेशक। कब्रों के इल्ज़ाम से उसे इज्जत नहीं मिलेगी। यकीनन। और कितनी मज़लूम है बीबी सैयदा। अल्लाह अकबर। आप गौर करें कि जिंदगी में भी आपको अजियत दी गई, अल्लाह। आपके ऊपर जलता हुआ दरवाजा गिरा दिया गया। अल्लाह अकबर। आपने जब कहा कि ऐ लोगों, क्या उस घर में आग लगा दोगे जिसमें रसूलुल्लाह की छोटी छोटी अमानतें हैं, जी जिनमें हसन है, जिनमें हुसैन है? आवाज आती है बाहर से, व इनका, अगरचे हसन हुसैन ही क्यों ना हो। और ये कहते कहते अश्किया ने जलता हुआ दरवाजा अल्लाह। बीबी सैयदा के पहलू पे गिरा दिया। अल्लाह अकबर। सैयदा चलो दीवार के दरमियान पिस गई, आवाज दी, अल्लाह। या फिजा उज़ीनी, फिजा दौड़ो, मेरी पसलियां टूट गई, फिजा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अल्लाह। ये जिंदगी में आपको अतियत दी गई, जी और शहादत के बाद भी कब्र में आपको सुकून से नहीं रहने दिया गया। बेशक। आज से 98 साल कबल जी इब्न सऊद मलून ने 1344 में जी आपकी कब्र को भी मुनहदिम कर दिया, और 98 साल से हम मदीने की गलियों में अल्लाह। कब्र सैयदा को कहकर तलाश कर रहे हैं। बेशक। ऐ खाके मदीना तेरी गलियों में अभी, अल्लाह। ऐ खाके मदीना तेरी गलियों में अभी तक हम बिनते पैगंबर की लहद ढूंढ रहे हैं। अल्लाह। कितनी मखदूमा की बेशक। जनाब सिद्दीक है। बेशक। लिहाजा आपकी अजियत खुदा और रसूल की अजियत है, बेशक। और खुदा और रसूल को अजियत देने वाला कुरानी नुक्ता नजर से दुनिया के अंदर भी लानती है, बेशक। और मरने के बाद भी लानती है। बेशक। दुनिया के अंदर भी जलील है, जी और मरने के बाद भी जलील खार रहेगा।
بے شک بے شک۔ قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی، مظلومیت اہل بیت علیہم السلام کو واضح کر دیا، بلکہ واضح ہے لیکن مزید دل کے سکون کے لیے اور اعتقاد کی تازگی کے لیے ضروری ہے۔ وقت قبلہ تقریباً ہمارا اختتام پہ پہنچ چکا ہے، آخر میں 2 سے 3 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس موجود ہے، تو اس میں قبلہ اگر امت کے لیے بقی کے عنوان سے کوئی پیغام ہے یا کوئی اور ضروری نقطہ ہے تو اس کو قبلہ آپ ارشاد فرمائیں، بسم اللہ کیجیے۔ دیکھیے میں سلسلے میں عرض کروں کہ جنت البقیع صرف شیعوں سے مخصوص نہیں ہے، صحیح صحیح، بلکہ جنت البقیع تمام مسلمانوں کا ہے۔ بے شک، اور جو احتجاج بلند کر رہے ہیں جی کہ جنت البقیع کی تعمیر کی جائے، جی، یہ صرف ہمارا فریضہ نہیں ہے، صحیح، بلکہ تمام مسلمان جو واقعاً مسلمان ہیں جی اور اپنے آپ کو مکتب اسلام کا باشندہ سمجھتے ہیں، صحیح، ان سب کو چاہیے جنت البقیع کی تعمیر کے لیے سعودی حکومت سے مطالبہ کریں، جی اور یہ مطالبہ قرآن و حدیث کی روح سے کریں، جی، اور اس آیہ کریمہ سے استدلال بھی کریں صحیح، کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع کے معنی کیا ہے۔ جی جن بالکل، کے گھروں کو اللہ نے کہا ہے بلند کیا جائے، ان کی تعمیر کی جائے، جی ان کی فزیکی اور معنوی عظمت دونوں بلند کی جائے، جی بالکل، ان کی قبروں کو کیوں منہدم کیا گیا؟ اللہ، چونکہ دیکھیے ہجرت رسول کے بعد صحیح، پہلا قبرستان جو مسلمانوں کی تدفین کے لیے مہیا ہوا تھا اور منتخب ہوا تھا، اس کا نام ہے جنت البقیع، صحیح، اور جس میں سب سے پہلا مہاجر صحابی دفن ہوا، جی جس جی کا نام تھا عثمان ابن مظعون۔ جی، عثمان ابن مظعون اپنے تقوی کی وجہ سے، اپنے ایمان کی وجہ سے، اپنی عبادات کی وجہ سے رسول اور حضرت علی علیہ السلام کی نگاہوں میں بہت بلند ہے۔ صحیح، یہ پہلے مہاجر صحابی ہیں کہ 2 ہجری میں جی آپ کا انتقال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور یہ پہلے وہ صحابی ہیں جی، جن کا نشان قبر رسول اسلام نے خود بنایا۔ اللہ اکبر، یہ صرف صحیح، شیعہ قائد اور شیعہ تعلیم نہیں، جی جنہوں نے بھی عثمان ابن مظعون کا تذکرہ اپنی کتابوں میں کیا ہے، تاریخ میں کیا ہے، جی، انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے صحیح، کہ عثمان ابن مظعون کی قبر جب آمادہ ہو گئی، تیار ہو گئی، تو رسول اسلام تھوڑی دور پہ گئے اور ایک بہت بڑا پتھر لا کے انہوں نے عثمان ابن مظعون کی قبر پہ رکھا۔ صحیح، بعض اصحاب نے رسول کو بغور دیکھا، یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جی، آپ نے فرمایا میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں تاکہ عثمان ابن مظعون کی قبر منتخب رہے اور لوگوں کو معلوم رہے، اللہ، اور رسول اسلام اس کام کو انجام دینے کے بعد صحیح، مستقل عثمان ابن مظعون کی قبر پہ جاتے تھے، جی ان کے لیے دعائے خیر کرتے تھے۔ صحیح، تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ رسول اس بات کے قائل نہیں تھے کہ جی قبروں کو منہدم کر دیا جائے، بے اس کا شک، نشان نہ بنایا جائے۔ بالکل، اگر تم سچے مسلمان ہو، قبروں پہ فاتحہ پڑھنا چاہتے ہو، قرآن خوانی کرنا چاہتے ہو، تو بالکل، بہرحال نشان قبر کی تعیین ضروری ہوتی ہے، جی اور یہ سنت رسول ہے۔ اور بے شک، رسول نے عثمان ابن مظعون کے لیے، جی جو ایک متقی و پرہیزگار صحابی تھے، ان صحیح، کے لیے نشان قبر کو معین کیا۔ ایک چیز اور واضح ہے جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی قبروں کا بنوانا کراہت رکھتا ہے اور اولا رکھتا ہے اور بعض جگہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ جی خیر، اگر ان کی باتوں کو مان بھی لیا جائے جی تو اس سلسلے میں فقہائے کرام یہ کہتے ہیں جی کہ عام لوگوں کی قبروں کو جو بے ارزش ہے، بے وقت ہے، نوابین ہیں، بادشاہ ہیں، دنیا دار تھے، شرابی تھے، کبابی تھے، اس قسم کے جو افراد تھے ولو بظاہر مسلمان ہوں، ان کی قبروں کی تجدید اور ان کی قبروں پہ روضہ بنوانا یہ کراہت رکھتا ہے۔ صحیح، لیکن انبیاء، اولیاء، اوصیاء، علماء، جی شہداء،
सही इनकी कब्रों की तामीर चाहे 41 से ऊपर ही क्यों ना हो, जी, ये शायरुल्लाह में से है। बेशक और हम सब पर की तामीर कब्रों की जरूरी और लाजिम है। बिल्कुल और कुरानी लिहाज से और सुन्नत नबी के लिहाज से जी, ये अम्र एक पसंदीदा अम्र है। बेशक बेशक बेशक। क़िबला अल्लाह आपके तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। एक दफ़ा फिर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से आपके नहायत ही ममनून और मशकूर है। आप तशरीफ़ लाए और नहायत ही मुहिम नुकात पे आपने इशारे फरमाए। मौला आपको सलामत रखे। करबला मुक़द्दसा में आपकी तरफ से और आपके फ़ैमिली वालों की तरफ से नायब ज़ियारा और दुआ गो है, और आपसे भी क़िबला इल्तिमा से दुआ करते हैं तमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीम के लिए। सबकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। शुक्रिया क़िबला, फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। जी, ये थे हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब उस्ताद मौलाना सैयद ज़रग़ाम हैदर रज़वी साहब क़ुम्मुल मुक़द्दसा से। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई इन्होंने। बकी की जिस तरीके से दिफा का हक़ था वो अदा कर लिया। अब बाकी जो बात चीज़ें होती है, ज़ाहिर है कि गुफ्तगू इस वजह से होती है कि इंसान को समझ आ जाए, एक चीज़ की फ़जीलत की समझ आ जाए, एक चीज़ की आज़मत का पता चले कि असल मकासद जो है इस बात में क्या है। बाकी बात चीज़ें ज़ाहिर है कि अमलन अंजाम देनी होती है, और ज़ाहिर है बकी का मसला एक अमली तरीके से ही इस पर अगर अमल दरामद किया जाए, अमली तौर पे आप जो है बकी की तामीर नौ कर सकते हैं, और तामीर नौ की जा सकती है इस उन्वान से कि हमारे सब मोमिन आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद कर ले। आपस में 100 इख्तलाफात भी है, लेकिन इख्तलाफात को एक जगह पर रख के इस मसले के ऊपर जिद्दियत इख्तियार करें। जिद्दियत होगी तो मसला जो है वो हल हो सकेगा, और मोमिनीन की यहाँ पर इत्तेफाक इत्तेहाद जो कि अर्ज़ कर चुके हैं कि ज़रूरी है। ऐसे नहीं होगा कि एक गिरोह जो है वो खड़ा हो जाए और वो एक गिरोह जो है वो मसले को हल करने की कोशिश करे। ऐसा नहीं होगा। यकीनन मुश्किल है, शायद हो भी जाए, लेकिन नहायत ही मुश्किल है। जो अकल से अकल के मुताबिक बात है वो ये है कि जमीयन मोमिनीन शर्क़ आलम से लेकर ग़र्ब आलम तक जितनी भी मोमिन है वो सब जो है आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुज़ाहरा करें, और इस मसले के ऊपर कोशिश करें। और जो साहिब सुखन है, साहिब माल है, या कोई दूसरा ओहदा है, अपने ओहदे का भी फ़ायदा उठा के कोशिश करें, या जो नॉर्मल लोग हैं जहाँ तक हद व हुदूद है उसी उन्वान से ही कोशिश करनी चाहिए, और नहायत ही इस मसले में दिक्कत करें। और अपने मोमिन ज़ाहिर है कि अक़ल होता है तो अपने अक़ल का भी खूब इस्तेमाल करें, और इस चीज़ पर लोगों को आमादा करें, और दीगर मोमिनीन को भी तशवीक़ करें, चूँकि तशवीक़ ज़रूरी है। बाज़ मोमिनीन मुखलिस होते हैं, लेकिन उनके अंदर वो तशवीक़ करना उनका ज़रूरी होता है, ख़ुद से उनमें उस चीज़ की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे नहीं होते। तो ये वही अहले सुखन की ज़िम्मेदारी हो जाती है, उन अफराद की ज़िम्मेदारी हो जाती है कि जो उनको आमादा कर सके अपने माशरे के उन्वान से। तो हम सबको यकीनन बकी की नौसाजी के लिए कोशिश करनी चाहिए, ताकि इन ज़ालिमीन के क़ैद से इंशाअल्लाह बकी को रिहाई नसीब हो सके। आखिर में हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए कसरत से दुआ करने की भी ज़रूरत है। तमाम मोमिनीन को से हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दरख्वास्त करते हैं दुआ की, और हम भी दुआ गो है। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।